बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। दिसंबर में आने वाली बड़ी तब्दीली के हवाले से नादरीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में अहम पॉलिसी फैसलों की खबरें आना शुरू हो गई हैं। रावलपिंडी में बड़ी बड़ी अहम तब्दीलियां आ रही हैं। इस हवाले से सितंबर का महीना बहुत अहम है। नए इंतखाबात से पहले पहले अहम ओहदों पर ताकतवर शख्सियात की तब्दीली का फैसला कर लिया गया है और पीटीआई और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघलने के मौका पर 9 मई के इशू को हल करने के पसे पर्दा क्या हिकमत कार फरमा है, आज इस पर भी बात करेंगे। नादरीन, आज की वीडियो में 2 अहम शख्सियात की तरफ से की गई पेशगोइयां भी शामिल करेंगे। उनमें एक अमेरिका की मशहूर खातून एस्ट्रोलॉजर एमी ट्रिप हैं और दूसरे हंगरी के वजीर आजम विक्टर ऑर्बिन। अमरीकी एस्ट्रोलॉजर एमी ट्रिप की सदर जो बाइडन के इलेक्शन से दस्तबरदार होने की पेशगोई सच्ची साबित हो जाने की वजह से उनकी नई पेशगोइयों को बड़ी अहमियत दी जा रही है। हंगरी के वजीर आजम विक्टर ऑर्बिन ने दुनिया के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी चौंका देने वाली पेशगोइयां की हैं और कमो बेश वही मंजर पेश किया है नाजरीन जो हम अपनी साबका वीडियोस में एशिया में एक नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की तश्कील और इस हवाले से रूस और चीन के अहम किरदार के हवाले से पहले भी करते आए हैं और ये वीडियोस हमारी टाइमलाइन पर मौजूद हैं। नाज़रीन, हम भी आपको बताया करते थे कि दुनिया में जो नई स्ट्रेटजिक तब्दीलियां आएंगी इनमें पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। हंगरी के वजीर आजम ने भी एशिया में जो 4 नई सुपर पावर्स उभरने की बात की है उनमें एक पाकिस्तान भी शामिल है। याद रहे नादरीन कि हंगरी जो है वो नेटो में शामिल है, लेकिन इसके वजीर आजम सदर प्यूटन के भी करीबी दोस्त हैं। इसलिए आप यूं समझ लें कि आलमी उमूर पर उनकी गहरी नजर है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। उनकी तफसीली पेशगोइयां आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत जिस ट्रैक पर चलाना चाहते हैं इस पर अमल करके इंशाअल्लाह पाकिस्तान जल्द न सिर्फ मौजूदा बहरान से निकल सकता है नादरीन, बल्कि सुपर पावर भी बन सकता है। दोस्त ममालिक सऊदी अरब और चीन भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर इसी हवाले से दोस्ताना दबाव बढ़ा रहे हैं। साबिक वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि मौजूदा कठपुतली हुकूमत से निजात हासिल करके पाकिस्तान इमरान को अगले 10 साल के लिए वजीर आजम पाकिस्तान बनाए और खुद भी तरक्की व खुशहाली की मंजिलें तय करे, बल्कि पूरे खित्ते की तरक्की व खुशहाली के अहम किरदार अदा करे। नादरीन, पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नजरों में आने से रह ना जाए। नादरीन, पाकिस्तान में कोई भी सियासी बंदोबस्त करना हो इसमें आईएसआई और इसके इंटरनल विंग का हमेशा अहम किरदार रहा है। अब रावलपिंडी से यह खबर आई है कि पाक फौज में सितंबर में आला सतह के तकर्रर व तबादले होने जा रहे हैं और इस दौरान कुछ कोर कमांडर्स भी तब्दील होंगे और ताकतवर इंटेलिजेंस इदारों की अहम पोजीशनों पर भी तब्दीलियां होंगी। नादरीन, ये कहा जा रहा है कि आईएसआई के सरबराह को भी इस मौका पर तब्दील किया जा रहा है और पाकिस्तान में नया सुपर स्पाई मास्टर लाया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्की सियासत को कंट्रोल करने वाले आईएसआई के इंटरनल विंग के सरबराह मेजर जनरल फैसल नसीर को उनकी मुस्तकबिल की तरक्की के तनाजुर में फील्ड की कमांड का तजर्बा दिलवाने का फैसला कर लिया गया है। नादरीन, जराए का यह कहना है कि आईएसआई की टॉप की 2 ताकतवर तरीन पोजीशनों पर एक साथ तब्दीली मुल्की सियासत पर गहरे असरात मुरतब करेगी। इस तब्दीली की वजह से इंटेलिजेंस इदारों से जो शिकायत थी उनके खात्मे का रास्ता भी निकल आएगा और नई क़यादत के आने से एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। नादरीन, इमरान खान
اور پی ٹی آئی کا بھی آئی ایس آئی کی موجودہ قیادت کے حوالے سے ایک خاص نقطہ نظر ہے. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، پورا ملک جانتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے الگ کیے جانے کے بعد سے پی ٹی آئی کو کسی بھی مرحلے پر آئی ایس آئی سے ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے. جو کچھ ہوا پی ٹی آئی سے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کا نام بار بار آتا رہا ہے. اس لیے یہ کہنا عجب نہیں ہوگا کہ اب ٹاپ کی دونوں پوزیشنوں پر نئی شخصیات کی آمد سے ایک پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جس طرح اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ ایک نئی شروعات کا راستہ نکلے گا، اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایک نئی شروعات کا راستہ نکلے گا، اور تلخیاں کم ہوں گی اور معاملات اس طرف جائیں گے جس کی سن گن مل رہی ہے، اور دسمبر میں بڑی تبدیلی کی بات چل رہی ہے. ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اقتدار کی غلام گردشوں تک رسائی رکھنے والے رازدان حلقوں کا کہنا ہے کہ دوست ممالک سعودی عرب اور چین کے مسلسل دباؤ اور معاشی حوالے سے شہباز حکومت کی مکمل ناکامیوں کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی اب موجودہ سیٹ اپ سے خود بھی جان چھڑوانا چاہتی ہے. اس لیے اعلیٰ عدالتوں میں فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے پٹیشن کی سماعت کے ذریعے تبدیلی لائی جائے، یا ملک میں قومی اتفاق رائے سے عام انتخابات منعقد کروائے جائیں. دونوں صورتوں میں پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے، اور آئی ایس آئی میں آنے والی جو مجوزہ تبدیلیاں ہیں ستمبر میں، اسی ممکنہ سلسلہ واقعات کی ابتدائی کڑیاں قرار دی جا رہی ہیں. جلد پتہ چل جائے گا کہ جو نئی شخصیات ان کی جگہ لیتی ہیں وہ کس مزاج کی حامل ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے. جب وہ شخصیات منتخب ہو کر یہ عہدے سنبھالیں گی، اسی وقت پھر ہم بھی ویڈیو کریں گے اور ہر طرف شور بھی مچ جائے گا کہ اب حکومت کا رخ کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا رخ کیا ہے، اور سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کا رخ کیا ہے. ناظرین، سب سے بڑی خبر جو آج کی ہے، جو ہم نے تھمبنیل پر بھی لگائی ہوئی ہے، وہ ہنگری کے وزیر اعظم کی پیش گوئیاں ہیں. انہوں نے تو کمال کر دیا ہے، پوری ڈیٹیل ہے، بڑی لمبی چوڑی خبر ہے. انگلش میں تھی، اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، قومی اخبارات بھی اسے چھاپ رہے ہیں، اور ہم بھی اسے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم خبر ہے. اور انہوں نے آنے والے جو صدی ہے اس میں ایشیا کے 4 ممالک کو نئی سپر پاور کے روپ میں دیکھا ہے. وہ 4 ممالک پاکستان بھی ان میں شامل ہے، اور اس طریقے سے کس طریقے سے تبدیلی آنے جا رہی ہے. امریکہ اور یورپ کا جو غلبہ ہے، 500 سالہ غلبہ، وہ کس طرح اب ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس معاملے میں چین اور روس کا کیا کردار ہے. یہ ساری تفصیل جو ہنگری کے وزیر اعظم ہیں وکٹر اوربن، انہوں نے اپنی پیش گوئیوں میں شامل کی ہے. ناظرین، یہ وہی پیش گوئیاں ہیں جو اسی چینل پر ہم بار بار ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایشیا میں ایک نیا اسٹریٹجک بلاک تشکیل پا رہا ہے، جس کا جو افریقہ ہے اور جنوبی امریکہ ہے کہ ممالک جو اہم ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، اور پاکستان بھی انشاءاللہ العزیز اس کا حصہ ہوگا. یہ وہی اسٹریٹجک بلاک ہے جس کی تشکیل سرمائی اولمپک کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے چین کے دورے کے دوران ہوئی تھی. اس وقت صدر پیوٹن بھی وہاں آئے ہوئے تھے. وہیں پر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی اور روس کے تعلقات میں مزید گہرائی لائی جائے گی. وہیں یہ فیصلہ ہوا کہ چین اور ایران اور چین اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید گہرائی لائی جائے گی. وہیں یہ فیصلہ ہوا اور گارنٹی دی گئی سعودی عرب اور چین کی طرف سے کہ وزیر اعظم پاکستان روس کا دورہ کریں، ماسکو کا، اور ایک نئی شروعات کریں، کیونکہ پچھلے 75 برسوں میں امریکی کیمپ کا حصہ ہونے کی وجہ سے پاکستان روس سے بہت دور تھا. دوستی تو ہو گئی تھی لیکن ایسی دوستی نہیں تھی کہ اسے آپ اسٹریٹجک دوستی کہہ سکیں. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ماسکو کا دورہ کیا. اسی دوران یوکرین کی جنگ چھڑ گئی. واپسی پر پھر باجوہ نے سارا ملبہ عمران خان پر ڈال دیا کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا متفقہ فیصلہ نہیں تھا چین جانے کا اور روس جانے کا اور نئے اسٹریٹجک بلاک میں شامل ہونے کا. اس کے بعد آپ کو ساری ہسٹری کا پتہ ہے. لیکن
مسئلہ یہی ہے کہ وہ پاکستان تو کچھ پیچھے ہٹ گیا عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالنے کے باوجود، لیکن وہ اسٹریٹجک بلاک اپنی جگہ پر قائم رہا، ترقی کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اور وہ اتنا طاقتور اس وقت ہو چکا ہے کہ آج ہنگری کا وزیر اعظم، جو کہ نیٹو کا رکن ملک ہے ہنگری، وہ پیش گوئیاں کر رہا ہے کہ مستقبل میں دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ یہ پہلے آپ ویڈیو سننے پھر آگے بات کریں گے، یہ خبر کی تفصیل سننے پھر آگے بات کریں گے۔ ناظرین، ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن نے رومانیہ میں تقریب میں شرکت کی اور خطاب بھی کیا اور کہا کہ عالمی نظام تبدیلی کی طرف جا رہا ہے اور عالمی نظام میں تبدیلی ایشیا سے شروع ہونے والا عمل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں عالمی طاقت مغرب سے مشرق اور روس کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اگلی کئی صدیوں یا دہائیوں میں ایشیا دنیا کا غالب مرکز ہوگا اور چین، بھارت، پاکستان اور انڈونیشیا دنیا کی بڑی عالمی طاقتیں ہوں گی۔ بڑی ناظرین، بڑی زبردست پیش گوئی ہے، اور ہمارے جیسے ملک کے لیے جسے اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت معاشی حوالے سے بربادی کا شکار ہے، اسے دنیا کتنی نظر سے دیکھ رہی ہے کہ مستقبل اس ملک کا کتنا روشن ہے۔ لیکن اگر جس طرح کے حکمران موجودہ ہیں یا پچھلے 30-35 برسوں سے ہیں، ایسے حکمرانوں کی موجودگی میں تو پاکستان سپر پاور نہیں بن سکتا۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے، ہمارا پکا یقین ہے کہ عمران خان آئے گا اور پاکستان کو سپر پاور بنائے گا، کیونکہ ایسے ہی ویژنری لیڈر کی ضرورت ہے اس قوم کو اس کا حقیقی مقام دلانے کے لیے۔ ناظرین، ہنگری کے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سابقہ عالمی نظام کی تبدیلی بھی 500 برس پر محیط رہی ہے۔ مغرب کی توقعات کے برعکس اب ہر کوئی روس کی حمایت کر رہا ہے۔ شمالی کوریا کے ساتھ اب ایران اور بھارت کے بھی روس سے اچھے تعلقات ہیں۔ نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود ترکی بھی روس کے ساتھ ہے۔ مسلم دنیا بھی اب روس کو دشمن کی بجائے اتحادی سمجھ رہی ہے۔ یہی وہ ناظرین اہم مقام ہے جس کی طرف ہم آپ کو لانا چاہتے تھے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک عرصہ تک روس کے مخالف رہے اور پورا عالم اسلام روس کا مخالف رہا، اور جو افغانستان میں جہاد افغانستان ہوا، اس میں عالم اسلام نے روس کی مخالفت کی اور امریکہ کا ساتھ دیا، اور پھر اسی جنگ کی وجہ سے امریکہ دنیا کی اکلوتی سپر پاور بن گیا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ لیکن اس فتح کے ثمرات سے عالم اسلام کو امریکہ نے حصہ نہیں دیا، اور پھر اسرائیل اور بھارت کی سرپرستی شروع کر دی اور عالم اسلام پر جنگیں مسلط کر دیں، جس کی وجہ سے عالم اسلام کا جو عوام ہے وہ امریکہ سے دور ہوتے چلے گئے، اور اس وقت عالم اسلام میں امریکہ کے خلاف شدید نفرت ہے، اور دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے۔ اس لیے سارا عالم اسلام اس وقت روس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور خود روس جو ہے وہ عالم اسلام کی طرف دیکھ رہا ہے، پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، ایران کی طرف دیکھ رہا ہے، سعودی عرب کی طرف دیکھ رہا ہے، ترکی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ بس دعا کریں کہ پاکستان میں جس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے وہ جلد سے جلد ہو جائے، کیونکہ پاکستان اس پورے اسٹریٹجک بلاک میں ایک مرکز کا، ایک چوراہے کا، ایک چوک کا اور ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کرے گا، کیونکہ جو لوگ جغرافیہ سمجھتے ہیں وہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو جانتے ہیں کہ پاکستان اس حوالے سے جو اہم ترین کردار ادا کرے گا اس کی وجہ سے اس کا سپر پاور بننا تو بنتا ہے۔ ناظرین، مغربی میڈیا کے حوالے سے ہنگری کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مغرب کی کمزوری اور ٹوٹ پھوٹ ہے، جو مغربی میڈیا نہیں بتاتا۔ مغربی میڈیا کا دنیا کا بڑا خطرہ روس اور اس سے لاحق خطرات کو قرار دینا غلطی ہے۔ روس کی قیادت اپنے ملک کے مفادات میں منطقی لحاظ سے چلتی ہے، یعنی روس بھی مغرب کا دشمن نہیں ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ روس بھی پھر اپنے ملک کے مفاد میں فیصلے کر رہا ہے۔ اگر اس کو کہیں سے خطرہ محسوس ہوا اپنی سلامتی کو تو اس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا۔ یہ مغرب کی دشمنی میں نہیں کیا، اس نے اپنے دفاع میں کیا۔ ناظرین، ان کا مزید کہنا تھا کہ مغرب کا رویہ حقیقی اور حالات کو سنبھالنے والا نہیں ہے، اب وقت امن کی سیاست کا ہے۔ یوکرینیوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے، یعنی امریکیوں کے اشارے پر چل کر انہوں نے اپنا ملک تباہ کروا لیا، اور یورپ کو بھی اب ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے، ورنہ جو حشر یوکرین کا ہوا ہے، کل کو یورپ میدان جنگ بنا تو یورپ کا نقصان ہوگا۔ امریکہ تو سمندر پار ہے، امریکہ کو تو کچھ نہیں بگڑے گا۔
اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یورپ کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسا کہنا ہے ہنگری کے وزیر اعظم کا۔ خود امریکہ کو بھی اب جنگیں وارہ نہیں کر رہی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں جنگیں لڑتا رہا تو میں بھی سوویت یونین کی طرح ٹوٹ جاؤں گا، اس لیے جو ٹرمپ ہی اس جنگوں سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ ناظرین، جو وکٹر اوربن ہیں وہ مسلسل 14 سال سے ہنگری کے وزیر اعظم ہیں اور اپنی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور جو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ہیں ان کے بھی وہ دوست ہیں۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جلد دیکھیں گے کہ پاکستان بھی اسی ٹریک پر چڑھے گا، اس اسٹریٹجک بلاک کا حصہ بنے گا، کیونکہ اس کا حصہ بننے کی دیر ہے۔ پاکستان ایک پائپ لائنستان بن جائے گا، ایک ریلوے لائنستان بن جائے گا، ایک بہت بڑے جو موٹر ویز یہاں سے گزریں گے۔ امریکہ، روس کی 6-7 ریاستیں ہیں، افغانستان ہے، چین ہے، یہ سارا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ وہ سارے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ پاکستان، افغانستان، ایران کے راستے دنیا تک پہنچیں گے، اور پاکستان کو راہداری کی صورت میں، پاکستان کو صنعتوں کی صورت میں، تجارت کی صورت میں خربوں اربوں ڈالر کی انکم شروع ہو جائے گی، اور یہ ساری غربت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرے، امریکہ کو کہہ دے کہ اب ہم ایران سے گیس بھی لیں گے، روس سے سستا تیل بھی لیں گے، روس کو، چین کو اور دنیا کے تمام وسط ایشیا کے ممالک کو ہر طرح کا جو راستہ ہے وہ بھی فراہم کریں گے۔ اس حوالے سے ہم کسی پابندی کو نہیں مانتے۔ جس دن پاکستان نے یہ آزادانہ فیصلے کر لیے، ہمارے ملک کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ ناظرین، اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو بہت ایک مشہور امریکہ کی ستارہ شناس ہے، آسٹرالوجر ہیں، ایمی ٹرپ، انہوں نے بڑی زبردست پیش گوئی کی ہے، اور وہی پیش گوئی کی ہے جو ہم آپ سے کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس پیش گوئی کے تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کا معاملہ کس طرح ہائی لائٹ ہوگا، کہ انہوں نے کچھ پہلے یہ پیش گوئی کی تھی کہ جو بائیڈن ہیں وہ دستبردار ہو جائیں گے 21 جولائی کو صدارتی الیکشن مہم سے، اور وہ ٹھیک 21 جولائی کو ہی انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا، جس سے پورے یورپ میں، امریکہ میں شور مچ گیا کہ ایمی ٹرپ کی جو پیش گوئی ہے وہ تو کمال درجے کی ثابت ہوئی ہے۔ اب ایمی ٹرپ نے اعلان کیا ہے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کے انتہائی عجیب و غریب اور بڑے جرأت مندانہ اور حیرت انگیز فیصلے کریں گے، اور ان کا پورا دور حکومت حیرت انگیز ہوگا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر پاکستان میں کیسی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، اور جس تبدیلیوں کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، فوج میں، ISI میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو یہ بھی انہی آنے والی جو نومبر میں بڑی تبدیلیاں آنی ہیں انہی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ ان پر ایک اور حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر کوئی کشیدگی یا دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ کوئی ایسا خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے جس کا ملبہ کل میں ہمارے جیسے پاکستان جیسے ملکوں پر گرے یا ایران پر گرے۔ تو پہلے بھی انہوں نے الزام لگا دیا تھا کہ جو ٹرمپ پر حملہ ہوا اس میں ایران ملوث ہے، حالانکہ ملوث نہیں ہوتا۔ جس طرح 9/11 کا بہانہ بنا کر ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا عالم اسلام کے ساتھ، تو وہی سلوک دوبارہ نہ شروع کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔